जुमला मरहुमीन के लिए, सामिन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के जुमला मरहुमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहुमीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद और असहाब बवफ़ा के चाहने वाले वो मरहुमीन जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। सूरह फ़ातिहा। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ाते वाजिब के लिए जिसने अली के चाहने वालों को पाक शजरों में खल किया। मैं शुक्रगुज़ार। कुछ लोग न जाने किस सोच में हैं, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, किबला मिंबर पे मौजूद हैं, ज़्यादा देर ज़हमत नहीं दूंगा, जुमले बदले देता हूँ, मानी व मफ़हूम वही रहेगा। तमाम हम्द है उस अली के लिए जिसने इस अली की मोहब्बत हमारे दिलों में उजागर कर दी। मैं शुक्रगुज़ार। ये जुमला आपके लिए भी था, अगर हाथ उठा सके। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। भाई लोग हमें एतराज़ करते हैं कि जनाब ये अली अली बड़ा करते हैं, जब मदद चाहिए अली से मांगते हैं, जब मुश्किल में आए अली अली करते हैं, कोई दुनिया में आए तो अली अली करते हैं, कोई दुनिया से जाए तो अली अली करते हैं। ये अली अली करना बिदअत है, ये इबादत नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ जब उसका नाम भी अली है। इस तरह नहीं, थोड़ा सा बेदार होके है, यक ज़बान होके हैदरी। मुझे मौलवी की किस्मत पे रोना आता है। मुझे बताओ ना, जब वो भी अली है और इख्तलाफ से नहीं इत्तफाक से मेरा मौला भी अली है, तो मुझे बताओ ना भाई दो अली हैं कि नहीं? एक वो अली, एक गदीर में हाथों पर मोहम्मद के अली, वो भी मौला, ये भी मौला, वो भी वली, ये भी वली। अब मुल्ला जब तुझे या अली मदद कहने से एतराज है, तो जब हम या अली मदद कहते हैं तेरे जहन में अल्लाह वाला अली क्यों नहीं आता, मेरा मौला ही क्यों आता है? जो बोल सकते दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं शुक्रगुजार। हमारा कसूर क्या है भाई? हमारा कसूर तो नहीं, हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हमने अली को मुल्ला से नहीं लिया, अल्लाह के नबी से लिया। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, अपने अपने अकीदे की बात है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको 4 घंटे बिठाए रखूं, ये 12 घरों की घड़ी के अंदर दर बदर होते 3 कांटे रुकने वाले नहीं हैं। ये चांद के चलन थमने वाली नहीं है, ये सूरज की चाल रुकने वाली नहीं है। 1400 साल से हर मिंबर पे खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर यही तो बताते आए हैं, जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज जमाना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वही इमाम जमाना हो। मैं शुक्रगुजार। आप जी, आप सलामत। तवज्जो है ना? आप जी भाई तवज्जो है। हमारा कसूर क्या? हमने तो वही माना जो नबी ने कहा, और नबी तब तक कहता नहीं। या वाले साहब का जुमला आपके अज़ान के हवाले करने लगा हूं, बारीक जुमला, बारीक ज़हनों के हवाले। वो फरमाते थे बेटा अल्लाह ने तो हमें वो नबी दिया जो वही कहता है, जो वही होती है। वही के बगैर
نہ کسی سے کلام کرنے والا نبی وحی کے بغیر، نہ کسی کو قریب بٹھانے والا نبی وحی کے بغیر، نہ کسی کو محفل سے اٹھانے والا نبی وحی کے بغیر، نہ کسی کو دور بھیجنے والا نبی وحی کے بغیر، نہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھاتا ہے، نہ کسی کو کندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ بھئی مجھے بتائیں نا ہمارا قصور کیا؟ ہم نے تو علی کو مانا نبی کے کہنے پر۔ اب یہ ہم سے جھگڑا نہ کرو، جناب یہ اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، نہیں، ارمین کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع کے اندر جو صحابہ حق کا دشمن ہو وہ شیعہ تو چھوڑو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تائید کرنا صحیح، آپ کی خاموشی جو ہے وہ دشمن کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ جو صحابہ حق کا دشمن ہے میں اس کو شیعہ تو چھوڑ مسلمان نہیں مانتا، لیکن جو محمد و آل محمد کا دشمن ہے مسلمان، تو کہتا صحابی مان، میں اسے مسلمان بھی نہیں مانتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ میں دشمن رسول کو صحابی کیسے کہہ لوں؟ میں آل محمد کا دشمن کو صحابی کیسے کہہ لوں؟ منبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمیں نبی سے 4 چیزیں ملی ہیں، 2 لکھی ملی ہیں، 2 بولتی ملی ہیں۔ لکھی کون سی؟ ایک قرآن ہے، ایک کو حدیث کہتے ہیں، یہ دونوں ریٹن ملی ہیں۔ 2 بولتی ملی ہیں، ایک کو آل کہتے ہیں، دوسرے کو اصحاب کہتے ہیں۔ اتنی خاموشی میں نہ میں پڑھنے کا عادی ہوں، نہ میں چپ کر کے گزر جانے کا عادی ہوں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھے گا، نہ بھولنے والوں کو مانا ہے، نہ بھٹکنے والوں کو کچھ جانا ہے۔ میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں، ہم حدیث کے بھی قائل ہیں، ہم آیت کے بھی قائل ہیں، ہم صحابہ کے بھی قائل ہیں، ہم آل کے بھی قائل ہیں۔ منبر حسینی کی قسم، جاؤ رسول سے پوچھو تو صحیح، یا رسول اللہ کیسے پتا چلے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، حدیث کو قرآن پہ تول لینا، حدیث کو قرآن پہ تول لینا، اگر مطابق قرآن ہے تو قول رسول ہے، اگر مخالف قرآن ہے تو قول مردود ہے۔ وہیں سے سمجھ آ گیا کہ حدیث کو قرآن پہ تولا جائے گا، قرآن کو حدیث پہ نہیں تولا جائے گا۔ جو یہاں تک میرے ساتھ سفر کر رہا ہے، آخری آدمی تک، حیدری، بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ حدیث پر رکھنی ہے تو قرآن پہ تولو، اگر مطابق قرآن ہے تو قول رسول ہے، مخالف قرآن ہے تو قول مردود ہے۔ اور جملہ لیتے چلے جانا، جس طرح قرآن کو ماننا بھی واجب ہے، حدیث کو ماننا بھی واجب ہے، بالکل اسی طرح آل کو ماننا بھی واجب ہے، اصحاب باوفا کو ماننا بھی واجب ہے۔ اور شیعوں کا قصور اتنا ہے، اس نے آل کو مانا ہے قرآن کی طرح، صحابی کو مانا ہے حدیث کی طرح۔ میں شکر گزار، توجہ ہے نا؟ صحابی کو مانا ہے حدیث کی طرح، آل کو مانا ہے قرآن کی طرح۔ اب جملہ لیتے چلے جانا، اگر تھک گئے تو بے شک خاموش رہ جائیے گا، اگر بیدار ہے اور مجمع بالکل آمادہ بیٹھا ہوئے تو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حدیث کو بھی مانا، ہم نے قرآن کو بھی مانا، ہم نے صحابی کو بھی مانا، ہم نے آل کو بھی مانا۔ آل کو مانا ہے قرآن کی طرح، صحابی کو مانا ہے حدیث کی طرح، اور رسول فرما رہے ہیں حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو، اور صحابی وہی سچا ہے جو مطابق آل ہو۔ میں شکر گزار، دونوں ہاتھ بلند کر، حیدری، یاد رکھیے گا، ہم پر سے یہ تہمتیں ہٹا دو کہ یہ نہیں مانتے، نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا نبی نے بتایا ہے، اتنا مانتے ہیں جتنا اللہ نے بتایا۔ ورنہ پوچھو ان سے کہ بھائی جو بھی عبادت کر رہے ہو وہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ یہی کہیں گے کہ اللہ کے کہنے پر۔ اللہ نے ڈائریکٹ آ کے کان میں تو نہیں بتایا، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے آپ تک پہنچایا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا طریقہ نبی نے بتایا، حج کا سلیقہ نبی نے سکھایا۔ میرے ساتھ ذرا چلتے آنا، اور اگر ساتھ چلتے آؤ گے تو دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ بتاؤ نا، یہ نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ علی پر شک کرنے والوں سے نہیں، علی پر یقین رکھنے والوں سے کلام کر رہا ہوں۔ بھئی مجھے بتاؤ، کس نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ کیسے بتایا؟ کہ ویسے نماز پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ حدیث موجود ہے کہ نہیں؟ مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، چاہے رسول اللہ تک چاہے علی ولی اللہ تک، نماز ویسے پڑھے گا جس طرح محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھے گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ بھئی مجھے بتائیں نا، آج پوری دنیا کے اندر، قبلہ آپ سے دعائیں لینے کے لیے، پوری دنیا میں 5 طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 5 طریقوں سے۔ کوئی حنفی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی مالکی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی حنبلی کے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی شافعی کے طریقے سے پڑھتا ہے۔ ممبر حسینی کی قسم چپ رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا، پر ہوتے پرواز کر کے یہ جملہ آپ کے عقیدوں کے حوالے کرتا۔ یاد رکھے گا، دنیا میں 5 طریقوں میں سے 4 طریقے ہیں 4 اماموں والے، 5واں طریقہ ہے 12 اماموں والا۔ میں شکر گزار نہیں، اگر نعرے کا یہی حق ہے تو اس سے ایسا نعرہ سنا دیجئے مجھے۔ بھئی توجہ ہے نا؟ کیسے؟ کوئی حنبلی کے طریقے سے، کوئی حنفی کے طریقے سے، کوئی مالکی کے طریقے سے، کوئی شافعی کے طریقے سے۔ رسول فرما رہے ہیں ویسے پڑھو جس طرح مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ میں نے پوچھا کہ یہ جو 4 طریقے ہیں، ان چاروں نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ ان کا نہیں جناب، رسول کو نماز پڑھتے، انہوں نے تو رسول کو ہی نہیں دیکھا۔ بھئی خاموش رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ انہوں نے تو رسول کو ہی نہیں دیکھا۔ ان کا پہلا رسول کے 80 سال کے بعد آیا، دوسرا اس کے بعد آیا، تیسرا اس کے بعد آیا، چوتھا اس کے بعد آیا۔ اگر اب ہاتھ نیچے رہ گئے اور خاموش رہ گئے تو یاد رکھیے گا، میں سمجھوں گا میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، اور موجود بیٹھے میرا رزق داد بنے تو مجھ تک پہنچا دیجئے گا۔ یاد رکھیے گا، اب وہ ہماری طرف آئے۔ آپ شیعان حیدر کا آپ جو ہیں، آپ جو علی کے چاہنے والے ہیں، 12 کے ماننے والے ہیں، آپ جو 12 کو طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے بڑوں نے رسول کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا؟ اب میں نے سر اٹھایا، سینہ چوڑا کیا، آنکھیں اونچی کر کے کہا، اور میں تمہیں تاریخ کھول کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جگر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے عقیدوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھنا، ہمارے پہلے نے رسول کو سب سے پہلے دیکھا، ہمارے دوسرے نے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر دیکھا، ہمارے تیسرے نے پشت پہ بیٹھ کے دیکھا۔ میں شکر گزار توجہ ہے نا؟ اب دنیا کہاں سے ہمیں ہٹائے گی؟ بھئی مجھے بتاؤ نا، تم لوگ شک میں ہو کہ علی نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے؟ علی اس ہستی کا نام ہے جو آقا حسین کے بھی باپ ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں۔ بھئی مجھے بتاؤ، جاؤ رسول اکرم کی نماز سن کر اور دیکھو تو صحیح تاریخ میں کہ پڑھی کیسے۔ نماز مستحب نہیں ہے، واجب نماز۔ واجب نماز میں وہ سجدے میں ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ توجہ ہے؟ رسول سجدے میں خرامہ شہزادہ مسجد کے در سے برآمد ہوا۔ جملے بدل نہ دوں، در علم کا در مسجد کے در سے آیا اور صحابی کی صفوں کو چیرتا ہوا ایسے چلا جیسے شب معراج رسول آسمانوں سے گزرے تھے۔ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا جہاں عید والے دن یہ سوار ہوا کرتا تھا۔ رسول سجدے میں، پشت پر آقا حسین،
اب وہ پیچھے مجمع ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ جا کے آقا حسین کو اتار دیتے۔ آج 1400 سال کے بعد ملا کو یاد آ گیا، یہاں پہ لکھا جاتا ہے جناب یہ صحابہ پہلے، آل محمد بعد میں، یہ اکثر دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، ترتیب صحیح رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری سر آنکھوں پر دیکھو، تمہارے دوست بھی ہوں گے، تمہارے یار بھی ہوں گے، لیکن دوستوں کا مقام گھر کی دہلیز تک ہے، آل کا مقام گھر کے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے۔ اہل بیت صحابہ میں سے نہیں ہے، آل میں سے ہے۔ اور یہیں سے سمجھ لو بھائی، ہمارے گھر میں بھی ہم دیکھتے ہیں بزرگ سجدے میں ہو، بچے آ کے پشت پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو دیکھنے والا بزرگ کیا کرتا ہے؟ جا کے سجدے والے کو کچھ کہتا ہے یا بچے کو اتارتا ہے؟ بچے کو اٹھاتا ہے نا۔ میں شکر گزار ہوں بھائی، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو تو صحیح، کوئی جو بزرگ سجدے کے اندر ہے 40 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 80 سال کا، کہتے حسین کا بچپنا تھا، اور جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حسین کا بچپنا تھا، صحابی کا تو بچپنا نہیں تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو بول سکتا میرے ساتھ حیدری، وہ جانتے تھے نماز نبی دی مستحب ہے مکمل، نبی دا سجدہ خدا کو کیتے بغیر دماغ کے نبی دا سجدہ خدا کو کیتے مگر دماغ کے حسین لاگے، میں نہیں آتا رسول آکے جال کے رنڈ پہن کہی نماز ہوتی ہے نام مکمل چاہے نماز دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری۔ میں شکر گزار ہوں، آپ جی آپ سلامت بھائی، توجہ ہے نا بھائی؟ ہم بھی اگر دیکھ لیں کسی بچے کو کہ نمازی کی پشت پہ بیٹھا ہے، نمازی سے کچھ نہیں کہیں گے، بچے کو اتاریں گے۔ جاؤ صحابہ سے پوچھو کہ کیوں نہیں اتار سکے، جا کے آگے بڑھ جاتے، آقا حسین کو پیار کر کے چپ کر کے اتار دیتے، لیکن نہیں، یہاں پر رسول کا سجدے سے سر نہ اٹھانا، حسین کا نہ اترنا، صحابی کا آگے بڑھ کر حسین کو نہ اتارنا، یہ بتاتا ہے صحابی کی حد اور ہے، حسین کی حد اور۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو بول سکتا ہے، میں شکر گزار، میں شکر گزار۔ حیدری، بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہاں اللہ کا انتظار ہوا، کیونکہ نبی وہ نبی ہے جو وحی کرتا ہے، جو وحی ہوتی ہے۔ جناب جبرائیل آ گئے، کہا بعد از درود و سلام اللہ یہ فرما رہا ہے جب تک حسین اتر نہ جائے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ یہ یاد رکھے گا، کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ بار بار کہہ رہا ہے اے محمد و مصطفیٰ اتنی عبادت کیوں کرتا ہے، اتنا قیام کس کے لیے، اتنا رکوع کس کے لیے، اتنا سجدہ کس کے لیے، تیرے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، تو تھک جاتا ہے، یہ عبادتوں کو جمع نہ کیا کر، یہ عبادتوں کی جمع تفریق کس لیے، یہ جمع تفریق مجھ پہ چھوڑ دے، میں تجھے عبادت کا شوق ہے نا، میں اپنے گھر سے تجھے ایسا تحفہ دے دوں گا جس کا چلنا عبادت ہوگا، جس کا رکنا عبادت ہوگا، جس کا بولنا عبادت ہوگا، جس کا دیکھنا عبادت ہوگا، جس کا ذکر کرنا عبادت ہوگا۔ اگر اس کی ایک ضربت کو عبادت ثقلین سے نہ بڑھا دوں، خدا مجھے نہ کہنا۔ جو بول سکتا ہے میں شکر گزار۔ حیدری، توجہ ہے نا؟ اللہ کہتا ہے یہ باتیں کیوں جمع کرتا ہے؟
اسی محمد مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اتر نہ جائے۔ وجہ کیا ہے؟ میں شکر گزار وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آواز دے کر کہا اے میرے صاحب معراج نبی، عبادت کی معراج ہے نماز کی معراج ہے سجدہ۔ آج آپ حالت سجدہ میں ہیں، یہ جو حالت سجدہ ہے یہ دین کا رکن ہے، اور یاد رکھنا جو پشت پر ہے وہ دین است حسین۔ میں شکر گزار توجہ ہے نا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے تو میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں، نہیں گھبرائے تو مل کر ایک ایسا نعرہ سنائیں جو سن ہوئے بیٹھے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ حیدری میں گھبرا تو نہیں گئے؟ میں شکر گزار۔ یہاں پشت رسول پر آقا حسین ہے۔ اچھا کسی نے نہیں اتارا، جناب جبرائیل آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جب تک یہ خود اتر نہ جائے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اچھا سجدے میں جب سر ہو تو سامنے امام نظر نہیں آ رہا ہوتا، لوگوں کا سجدے میں سر ہے، صحابہ کا سجدے میں سر، رسول سجدے میں، پشت پر حسین۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسین بیٹھا ہے۔ نہیں آپ ذریعہ دیکھ کر خوش ہوتے ہو نا، علم دیکھ کر خوش ہوتے ہو، یہ شبی ہے، یہ جھولا شبی ہے، یہ سیٹ شبی ہے، یہ سلجنا شبی ہے، لیکن صحابہ سر اٹھاتے ہیں، حسین کی شبی نہیں، زیارت حسین کر رہے ہیں۔ آؤ زیارت حسین کی، صحابہ نے سجدے میں سر رکھا۔ 3 دفعہ رسول نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سوچا حسین بیٹھا کے اتر گیا، حسین بیٹھا کے اتر گیا، حسین بیٹھا کے اتر گیا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو ہر 3 دفعہ کے بعد رسول سوچ رہے ہیں، دماغ میں لا رہے ہیں حسین بیٹھا کے اتر گیا، حسین بیٹھا کے اتر گیا، اللہ آواز دے کر کہہ رہا ہے اے میرے صاحب معراج نبی، آج تیری نماز کی معراج ہے کہ زبان پہ تسبیح میری رہے، ذہن میں تخیل حسین کرے۔ بھئی مجھے بتاؤ نا، آج کہتے ہیں یہ علی کی گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ علی کے نماز میں سوچنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ہم پہ فتوے بعد میں دینا، پہلے جاؤ رسول پہ فتوہ لے کر آؤ کہ 70 دفعہ میں کئی دفعہ انہوں نے سوچا حسین بیٹھا کے اترا، حسین بیٹھا کے اترا، حسین بیٹھا کے اترا۔ یہ جو اتنی دفعہ نماز کی حالت میں حسین کا سوچا، نماز رہی کہ گئی؟ رہ گئی نا۔ بھئی سب کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول کی نماز بچ گئی۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تخیل حسین سے رسول کی نماز نہیں ٹوٹتی تو تسبیح علی سے امت کی نماز باطل کیسے ہو جائے؟ یاد رکھیے گا۔ میں شکر گزار، آج شور سنتا ہے کہ ان کی مجالس پہ پابندی لگا دی جائے،
ان کے ماتمی جلوسوں پہ پابندی لگا دی جائے، ان کی مشی پہ پابندی لگا دی جائے۔ خدا کی قسم منبر حسینی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ پابندی اس وقت نہ لگی جب تمہارے بڑے یزیدیوں نے آ کر کہا کہ ہاتھ کٹواؤ تو زیارت حسین کرو۔ یہ پابندی اس وقت نہ لگی جب تم سے بڑے یزیدیوں نے آ کے کہا کہ ٹانگ کٹواؤ تو زیارت حسین کرو۔ یہ پابندی اس وقت نہ لگی جب تم سے بڑے یزیدیوں نے آ کے کہا کہ آؤ اپنی اولاد کی گردن کٹتے دیکھو اور زیارت حسین کرو۔ ایک ماں نے 9 دفعہ زیارت حسین کی کیونکہ اس کا 10واں بیٹا نہیں تھا۔ 1400 سال کے بعد آج حسین کے زائرین پہ پابندی ہو کہ وہ زیارت حسین پر پیدل نہیں جا سکتے۔ نہیں، یقین کرو یہ موت سے قوم نہیں ڈرتی۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ قوم موت سے نہیں ڈری، خودکش دھماکے کیے گئے۔ یہ قوم موت سے نہیں ڈری، ان کے بانیان کو قتل کیا گیا۔ یہ قوم موت سے نہیں ڈری۔ یاد رکھو ہمارا ایک جاتا ہے، اس کے 100ویں کی مجلس بڑھ جاتی ہے، اس کے 40ویں کی بڑھ جاتی ہے، اس کی جمعراتوں کی بڑھ جاتی ہے، اس کی برسیوں کی بڑھ جاتی ہے، اور تم ایک ہاتھ روکتے ہو، ہزاروں ہاتھ ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو بول سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ موت علی والوں کو نہیں ڈرا سکتی۔ علی والوں کو کیوں نہیں ڈرا سکتی؟ کیونکہ ساری زندگی ماں کی گود سے اس نے ناد علی سن کے دودھ پیا ہے۔ یہ بڑا ہوا جہاں ٹھوکر آئی اس نے ناد علی پڑھی، جہاں یہ بیمار ہوا اس نے علی کو یاد کیا، جہاں پر یہ سنبھلا اس نے علی کو یاد کیا، جہاں اس کو ترقی ملی اس نے علی کو یاد کیا۔ اور یاد رکھیے گا یہ موت سے قوم ڈرنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت ان کے لیے عذاب نہیں ہے، انعام ہے، اور انعام کے اوپر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہر مرنے والے کے سرانے علی آتا ہے، اور جہاں دیدار علی ہو جائے اسے موت نہیں کہا جاتا، اسے زندگی کی شروعات کہا جاتا ہے۔ یہ موت ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں آتی۔ یہاں میثم تمار گواہ ہیں کہ وہاں ڈرایا گیا، قید کر لیا گیا۔ میں تمام کرنے لگا ہوں۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق، لنگر میں جکڑے ہوئے شاہانہ انداز میں کھڑے ہیں۔ کہا لے جاؤ اور اس کو فلانے درخت پہ جا کے سولی پہ ٹانگ دو۔ علی کا ملنگ سر اٹھا کے کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ کم از کم ملنگ اس جملے پہ خاموش نہ رہے، الحمدللہ۔ وہ کہتا ہے او دیوانے، میں تجھے موت کی خبر دیتا ہوں، تو الحمدللہ کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ نعمت پہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تجھے کیا خبر، جہاں علی کے ملنگوں کو دیدار علی ہو جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کہا لے جاؤ اور سولی پر ٹانگ دو۔ کہنے لگا درخت تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کہ تجھے درخت کا بھی پتا ہے؟ کہا جب چھوٹا سا تھا تب سے پانی بھی لگا رہا ہوں، مصلی بچھا کر اس کی حفاظت کی دعا بھی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر بتا موت آئے گی کیسے؟ کہا علی نے کہا تھا میثم جاؤ تمہارے ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، آنکھیں نکلیں گی، لیکن علی زبان دیتا ہے میثم جب تک زبان نہیں کٹے گی تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ اچھل کے کہتا ہے اس کو لے جاؤ، اس کے ہاتھ کاٹنا، اس کے پیر کاٹنا، اس کی آنکھیں نکالنا، زبان نہ کاٹنا۔ جو علی نے کہا میں اسے غلط ثابت کروں گا۔ میثم مڑ کے کہتے ہیں اور نامعلوم باپ کے بیٹے تو جانتا ہے جو علی کی زبان سے نکل گیا آدم سے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک وہ غلط ہو نہیں سکتا۔ مل کے یک زبان ہو کے حیدری کہا لے جاؤ، لے جایا گیا۔ آخری جملہ آپ کے حوالے، جا کے سولی پہ ٹانگ دیا گیا۔ یہاں تیر مارے جا رہے ہیں، بازو کاٹے جا رہے ہیں، پیر جدا کیے جا رہے ہیں، لیکن میثم مسکرائے جا رہا ہے۔
میسم کے لیے سولی سولی نہ رہی، ولایت علی کا ممبر بن گیا۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ میرا مرشد علی ہے کون، میرا مرشد علی ہے کون۔ یہیں سے سولی پر ٹنگے ٹنگے بولنے لگا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں آدم کی توبہ قبول کرنے والا علی ہے، بطن مائی سے یونس کو نکالنے والا علی ہے، نار نمرود سے گلزار کر کے ابراہیم کو بچانے والا علی ہے، چرخ چہاروں پہ عیسیٰ کو پہنچانے والا علی ہے۔ انہوں نے بازو کاٹنا شروع کیے، پیر کاٹنا شروع کیا، تیر مارنا شروع کیا، وہ علی 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 کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ کسی نے پوچھا ہمیں بتاؤ تو صحیح علی والوں کو پہچانے کیسے؟ کا چہرہ دیکھتے جانا، ذکر علی کرتے جانا، اگر کھل کے گلاب ہو جائے علی کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، جل کے کباب ہو جائے۔ میں شکر گزار ہوں حیدری، بس تمام کرنے لگا، جملہ لیتے چلے جانا، کھل کے گلاب ہو جائے، علی کا بھی ہے، اپنے باپ کا بھی ہے، جل کے کباب ہو جائے، نہ علی کا ہے نہ اپنے باپ کا ہے۔ کسی نے پوچھا ہمیں بتا تو صحیح یہ شجرے دیکھتا کیسے ہے؟ کہا میں تجھے بتاتا ہوں، اس کا باپ وہ ہے، اس کا باپ وہ ہے، اس کا باپ وہ ہے۔ یہ بات کے کیا؟ کہا اس نے تو اصل باپ بتانا شروع کر دیے، وہ تڑپ کا کہتا ہے اور جلدی سے جاؤ میسم کی زبان کاٹو، اس سے پہلے وہ میرے باپ کا پتہ بتا دے۔ میں شکر گزار آپ جی، آپ سلامت رہے۔ یاد رکھیے گا جو گھرانہ اللہ کو منوانے آیا تھا، جو گھرانہ اس کی معرفت بن کے آیا تھا، انہی کے گھروں پہ تالے لگوا دیے گئے۔ اللہ آپ کو، آپ کے خاندان کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ یہ لنگر، مجالس، ماتم، برات سائیں ان کے بھائیوں، ان کے خاندان کے نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ گھر تا قیامت آباد و شاد رہے۔ علماء حق کا سایہ، بزرگان حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے، یہ گھر بستے رہے۔ آپ سب پاک رب العزت یہ میرے ذمہ دعائیں لگی ہیں، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، اس ننھی بی بی کا واسطہ جو کانوں پہ ہاتھ رکھ کر روتی رہی، اس کی بہن بیمار ہیں جو علیل ہیں، ان کو صحت کلی و کاملہ عطا فرمائے۔ آپ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بھرے گھروں سے آئے ہو، بھرے گھروں کو واپس چلے جاؤ گے۔ 1400 سال پہلے جن کے گھروں کو تالے لگے وہ کھلے نہیں۔ زمینیں آپ بھی بناتے ہیں، جائیدادیں آپ بھی بناتے ہیں۔ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ مصائب یہی ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے سید ہو کے کہتا ہوں، مصائب سخت جملوں کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی بے ادبی کا نام مصائب نہیں ہے۔ اس سے بڑا کیا مصائب ہوگا؟ نبی کی بیٹی اور صحابی کا دربار، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار، اس سے بڑا مصائب کیا ہوگا؟ تم اپنی بیٹیوں کو بازار چلتے دیکھو نا، شریف کے لیے موت در موت ہو جاتی ہے۔ اس بیمار سے پوچھو جس نے کہیں پھوپھی کا کھلا سر دیکھا، کئی ماں کا کھلا سر دیکھا، کئی بہنوں کو دربار میں کھڑا دیکھا۔ بتاؤ نا، جائیدادیں آپ بھی خریدتے ہو، گھر آپ بھی بناتے ہو، آپ زمین خریدتے ہو اولاد بسانے کے لیے، حسین نے کربلا خریدی ہے اولاد دفنانے کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بھائی کی جاگیر اور بہن بھی بندے ہاتھوں سے آئے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ خاتون جتنی بڑی مجرم کیوں نہ ہو، ملزم کیوں نہ ہو، ہاتھوں میں ہاتھ کڑی نہیں ہوتی۔ اور مجھے تو کربلا کا وہ مسلمان سمجھ میں نہیں آیا جو علی کی بیٹی کو حسین کے لاشے پہ بندے ہاتھوں کے ساتھ لے آیا۔ حسین کا لاشا، علی کی بیٹی، رسول کی نواسی، بندے ہاتھوں کے ساتھ
وہاں سواری سے اتری نہیں، گری ہے، گر کے حسین کے لاشے سے پوچھتی ہے انت اخی، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا نانا کے کندھوں پہ بیٹھنے والا حسین تو ہے؟ عجب جملہ کا سنو گے برداشت کرو گے؟ کہا بھائی حسین، ہر کوئی بچپن کے واقعات بھول جاتا ہے، بہنیں بھائیوں کے واقعات نہیں بھول سکتی۔ مجھے تیرا نانا کے کندھوں پہ بیٹھنا بھی یاد ہے، مسجد میں پشت رسول پر سوار ہونا بھی یاد ہے، عید کے دن جنت سے تیرے لباس کا آنا بھی یاد ہے۔ بھائی حسین، اگر تو اجازت دے، وہ جنت بھی موجود ہے، وہ اللہ بھی موجود ہے، وہ درسی بھی موجود ہے، وہ جبرائیل بھی کھڑا دیکھ رہا ہے، جو جبرائیل عید کے دن تیرا عید کا لباس لایا تھا، یہ بہن اسی سے آج تیرا کفن منگوا دے۔ شہید اعظم کی لاش تڑپ کے کہتی ہے جنہوں نے کمر بند کی لالچ میں میرے کمر بند نہیں چھوڑا، جنہوں نے انگوٹھی کی لالچ میں میری انگلی نہیں چھوڑی، وہ جنت کا کفن کیسے چھوڑیں گے؟ مجھے یہ بتا، این رداؤ کے، اور تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ وہ سر کے چادر کا ضامن کہاں گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔